बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसका मकसद ये बताया गया था कि ईरान के एटमी हथियार ख़त्म करने हैं और वहाँ पे रजीम चेंज करनी है। तो ईरान में रजीम चेंज तो नहीं हो सकी। आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब को शहीद कर दिया गया, लेकिन अब उनकी जगह पर उनका जो बेटा है मुज्तबा ख़ामनई, वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है। एक ख़ामनई गया और दूसरा ख़ामनई आ गया। तो मुज्तबा ख़ामनई के नया सुप्रीम लीडर बनने पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज़ नज़र आते हैं, बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनका रजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। और यही वजह है कि मुज्तबा ख़ामनई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया और पिछले 2 रोज़ से ईरान पर हमलों में बहुत शिद्दत आ गई है। दूसरी तरफ मुज्तबा ख़ामनई ने सुप्रीम कमांडर बनने के बाद इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और अब इसराइल के ख़िलाफ़ जो ईरान के मिसाइल हमले हैं उनमें बड़ी शिद्दत आ गई है। बज़ाहिर इसराइल ने जो अपना नुकसान है उसको छुपाने के लिए मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी है और जो इजरायली मीडिया है उसको ये इजाज़त नहीं कि वो तेल अवीव और इसराइल के दीगर शहरों में ईरानी मिसाइल हमलों से होने वाला जो नुकसान है उसको दिखाए, उसको उजागर करे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी वीडियोज़ और ऐसे विजुअल्स जो हैं वो अब अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी, जिससे पता चलता है कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं उन्होंने इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब ये जंग जो है ये लंबी होती जा रही है और ऐसा लगता है कि ईरान चाहता है कि जंग लंबी हो जाए, जबकि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, ये जितनी मुख्तसर हो सकती है वो हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन है, उनके जो अंदाज़े हैं वो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने ईरान को वेनेज़ुएला समझ लिया था। उनका ख्याल था कि हम अपने छापामार दस्ते जो हैं वो वेनेज़ुएला में हमने उतारे, उनका प्रेसिडेंट गिरफ़्तार किया, उसको हम न्यूयॉर्क ले गए और वेनेज़ुएला में रजीम चेंज हो गया, तो ऐसा ही ईरान में भी होगा। और उन्होंने अपने जो हमलों का आगाज़ है उसमें ही उन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनई को शहीद कर दिया। उनका ख्याल था कि अब अली ख़ामनई की शहादत के बाद पूरे ईरान में लोग सड़कों पर निकल आएंगे और एक रजीम चेंज के लिए तहरीक शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सका और ईरान जो है उसने न सिर्फ इसराइल पर और अमेरिका के जो इत्तेहादी खलीजी ममालिक हैं उन पर हमले किए, बल्कि उसने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, अबनाए हुर्मुज़, उसको भी ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पर भी उसने हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल का एक बहरान पैदा हो गया और उसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको नज़र आ रहे हैं। तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सिर्फ इंडिया में और बांग्लादेश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो गल्फ़ स्टेट्स का है, खलीजी रियासतों का है, जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं और ईरान ने इन फ़ौजी अड्डों पर भी बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। ख़ास तौर पे जो कुवैत और बहरीन में जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले कर दिए। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी हो जाए, अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि जंग ज़्यादा लंबी ना हो। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि जहाँ जहाँ से ईरान अपने मिसाइल फायर करता है, जो लॉन्चिंग एरियाज़ हैं, वह उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसराइल की और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के जो मिसाइल चलाने की जो सलाहियत है इसको मिनिमाइज़ किया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, जबकि ईरान जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो जितना भी इसराइल का नुकसान कर सकता है वो करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान कितने अरसे तक इसराइल और अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अब तो तेहरान समेत ईरान के जो बहुत से जो शहर हैं वहाँ पर जो बिजली की तरसील का निज़ाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पर अब काफ़ी घंटों से बल्कि कई दिनों से वहाँ पर
بجلی نہیں ہے، رات کو وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایران جو ہے وہ کتنے عرصے تک یہ جنگ جاری رکھے گا؟ تو یہاں پر یہ جو سوال ہے اس کا اگر ہم جواب تلاش کرتے ہیں اور ہم ایرانی میڈیا اور ایران میں جو سورسز موجود ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنئی کے بعد ان کے برخوردار مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں ان کو سپریم لیڈر بنا کے ایران کی جو حکومت ہے اور جو ذمہ دار ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی جو رجیم چینج کا خواب ہے اسے ہم پورا نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کے خلاف مزاحمت کریں گے اور ہم ایک لمبی جنگ کریں گے۔ اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں مزید شدت لاتا ہے اور زیادہ تباہی پھیلانے والے بم استعمال کرتا ہے اور ایران میں عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران کی نیوی کو بھی ختم کر دیا ہے، ہم نے ایران کی ایئر فورس کو بھی ختم کر دیا ہے، لیکن ایران کے جو میزائل چلانے کا نظام ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ تو یہ بھی اگر ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے یہ بھی اگر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد امریکہ یہ جنگ جیت جائے گا؟ تو جو تہران میں موجود سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں اور جو ایران کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک طویل چھاپہ مار جنگ کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے اور چھوٹے ہتھیار جن میں کہ راکٹ لانچرز بھی شامل ہیں اور مشین گنیں شامل ہیں، اس طرح کے جو ہتھیار ہیں وہ انہوں نے ایران کے طول و عرض میں پھیلا دیے ہیں، اور اگر ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایران کی حکومت ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایران کے جو حکومت میں شامل لوگ ہیں بشمول صدر پزشکیان کے اور ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی، ان سمیت جتنی بھی اہم شخصیات ہیں یہ چھاپہ مار جنگ کا حصہ بن جائیں گے اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک چھاپہ مار جنگ شروع کر دیں گے۔ تو کیا پھر الٹیمیٹلی امریکہ کو ایران میں رجیم چینج کے لیے یا پھر وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کرنے کے لیے اس کو وہاں پر مسلط کرنے کے لیے کیا اپنے گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا پڑے گا؟ کیا امریکی فوج خود ایران کی سرزمین پر جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ایرانی حکومت ہے وہ الٹیمیٹلی اس نے جو ایک حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ ویتنام میں گیا اور پھر ویتنام میں اس کو شکست ہوئی، امریکہ افغانستان میں گیا اور افغانستان میں اس کو شکست ہوئی، چھاپہ مار جنگ کے ذریعے امریکہ کو شکست ہوئی، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر ہماری جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے اگر اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک طویل چھاپہ مار جنگ جو ہے اس میں امریکہ کو الجھائیں گے اور اس جنگ کو لمبا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اس کو اپنے گراؤنڈ ٹروپس ایران میں اتارنے پڑیں گے، اور جب امریکہ کے گراؤنڈ ٹروپس ایران میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا کہ جو آپ افغانستان میں دیکھتے رہے ہیں، جو آپ عراق میں دیکھتے رہے ہیں کہ پھر وہ خودکش حملے جو ہیں وہی ایک بڑا ہتھیار بن جاتے ہیں، میزائل کا متبادل جو ہے وہ خودکش حملے ہو جاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں کسی نے میڈیشن کی کوشش نہ کی، فوری طور پہ کسی نے ثالثی کی کوشش نہ کی، تو یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، اور جنگ لمبی کرنے کا فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ سراسر امریکہ کو ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس جنگ کے جو معاشی اثرات ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کافی ریاکشن بھی ہے، اس جنگ کی امریکہ میں بہت زیادہ حمایت نہیں کی جا رہی، امریکی کانگریس کے اندر بھی اس کی بڑی مخالفت کی جا رہی ہے، تو اب لوگ پوری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو ملک ہیں جن کی طرف دیکھا جا رہا ہے، ایک تو روس ہے اور دوسرا چین ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس میں
پاکستان بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمیں ایسا ممکن نظر نہیں آتا، پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان نے صرف اور کوشش یہ کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو کم کیا جائے، لیکن پاکستان کی پوزیشن اس وقت بڑی مشکل ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر وہ ایران کے خلاف براہ راست محاذرائی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایران اور سعودی عرب اور دیگر گلف سٹیٹس کے درمیان معاملات کو طے کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے۔ بیلنس قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کامیابی کے لیے کردوں کو استعمال کرتا ہے، اور جو عراق کے جو کرد ہیں ان کا ایک گروپ امریکہ کی مدد کے لیے تیار بھی ہو چکا ہے، لیکن ان کردوں کو سیریا یعنی کہ شام کے کرد روک رہے ہیں کہ آپ امریکہ کی جنگ کا حصہ نہ بنیں۔ تو کرد جو ہیں وہ 3 بڑے ملکوں میں تقسیم ہیں، شام، عراق اور ترکی۔ تو اگر عراق کے کرد جو ہیں وہ ایران کے اندر داخل ہو کر کسی علاقے پر حملہ کر کے اور وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس قبضہ شدہ علاقے میں امریکہ اپنی فوج کو اتارے گا اور وہاں پر اپنے بیس قائم کرے گا، اپنی مراکز قائم کرے گا، اور پھر کوشش کرے گا کہ جو عراقی کرد ہیں اور امریکی فوج ہے وہ آگے ایڈوانس کرے، اور پھر ایئر پاور کے ذریعے وہ کوشش کریں گے کہ وہ مکمل طور پر جو ایران کی حکومت ہے، اس کی جو ایرانین رجیم ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ تباہ کر کے وہ ایران کا جو صدارتی محل ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے وینزویلا کے صدارتی محل پہ قبضہ کیا تھا۔ تو یہ اس کے لیے امریکہ کو ایران کے اندر گراؤنڈ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ عوامی حمایت تو اس کو حاصل نہیں ہو سکی، لیکن عراقی کرد جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر عراقی کرد جو ہیں وہ ایران کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی چھوٹی موٹی کامیابی مل بھی جاتی ہے، تو اس کے اثرات صرف ایران پہ نہیں پڑیں گے، اس کے اثرات ترکی پر بھی پڑیں گے، اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ وہ کیسے؟ ترکی کے جو کرد ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے اس نے ترکی کی حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت کا ایک معاہدہ بھی کیا ہے، لیکن کچھ گروپ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اگر عراقی کرد جو ہیں ان کو امریکی CIA امداد فراہم کرتی ہے اور ان کو استعمال کرتی ہے ایران کی حکومت کے خلاف، تو اس کے بعد وہ جو ترکی کے کرد ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ امریکہ سے حمایت حاصل کریں اور وہ بھی اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب ترکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں اور آپ بھی ایران میں رجیم چینج کے لیے کوئی کارروائی کریں، کوئی حصہ ڈالیں، اور اسی قسم کے پیغامات جو ہیں وہ پاکستان کو بھی دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان پر بھی یہ دباؤ ہے کہ آپ ایران کے خلاف رجیم چینج میں ہماری مدد کریں۔ اب پاکستان اور ترکی کی کوشش ہے کہ وہ اسرائیل کی تو مذمت کر رہے ہیں، پاکستان نے بہت کھل کر اسرائیل کی مذمت کی ہے اور ترکی نے بھی کھل کر مذمت کی ہے، لیکن پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم امریکہ کی مذمت کیے بغیر، امریکہ کو ناراض کیے بغیر اس صورتحال میں سے کسی طریقے سے نکل جائیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ مشکلات اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کہ ایران نے سعودی عرب پر بھی حملہ کر دیا، اور سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی تعاون کا معاہدہ جو ہے وہ ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے۔ تو اسی لیے پاکستان نے کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کے بارے میں حملے نہ کرنے پہ راضی کیا جائے، اور پاکستان نے سعودی عرب سے گزارش کی کہ آپ اپنی ایئر سپیس ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، ایران سے گزارش کی کہ آپ سعودی عرب پر حملے نہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک سعودی عرب پر حملے بند نہیں ہوئے۔ ابھی حال ہی میں کچھ ڈرون جو ہیں ان کے ذریعے سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، ان پر حملے کیے گئے ہیں،
اب ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے، لیکن صورتحال ابھی کلیئر نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایران کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ سعودی عرب پر مزید حملے نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملے بند نہ کیے گئے اور سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، تو سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ اب ہم اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو اگر اس کے باوجود ایران کی طرف سے حملے بند نہ ہوئے تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بڑی اس وقت ایک ٹرکی سچویشن ہے۔ تو پاکستان جو ہے ایک طرف تو اس پر ایک معاشی دباؤ آیا ہے اس جنگ کی وجہ سے، پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان آ گیا، اور دوسری طرف پاکستان کو بہت سی سفارتی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ قطر بھی پاکستان کا دوست ہے، یو اے ای کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی پاکستان کا دوست ہے، کویت بھی پاکستان کا دوست ہے، اور عمان بھی پاکستان کا دوست ہے۔ تو اگر ایران جو ہے وہ ان تمام ممالک پر حملے کرے گا اور ان ممالک کی ایئر سپیس ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ لمبی ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں پاکستان اور ترکی سمیت اس خطے کے جو بہت سے ممالک ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک مشکل صورتحال قائم رہے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جلد از جلد ختم ہو۔ لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں ایک جو ایبسلیوٹ وکٹری ہے، مکمل فتح ہے، وہ حاصل کرنے تک جنگ ختم کرنے پہ راضی نہیں، بلکہ انہوں نے تو اب اس جنگ کو ایک مذہبی رنگ دے دیا ہے، اور بہت سے جو امریکی سینیٹرز ہیں انہوں نے اب مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مسلمانوں کو امریکہ میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ امریکی فوج کے کمانڈرز جو ہیں وہ اپنے ٹروپس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ حملہ دراصل اس جنگ کا آغاز ہے جس بڑی جنگ کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ جو رنگ دیا جا رہا ہے، اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں جو جنگ کے جو سیاسی مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، رجیم چینج نہیں ہو سکی، اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے پچھلے سال اعلان کر دیا تھا ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دیا، اب وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے پچھلی جنگ تھی جو اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اس میں روس اور چین کو کوئی کردار ادا کرنا ہوگا، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں جو کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں یو اے ای ہے، اس میں کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یہ تمام ممالک مل کر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں کہ آپ کو درمیانی راستہ نکالیں اور اس جنگ کو جلد از جلد ختم کریں، کیونکہ اگر جنگ ختم نہیں ہوتی اور لمبی ہوتی ہے، فائدہ اس کا صرف اور صرف ایران کو ہوگا، جو چاہتا ہے کہ امریکہ اپنی فوج کو ایران کی سرزمین پر اتارے اور وہ پھر براہ راست امریکی فوجیوں سے نمٹ سکیں۔ تو اگر امریکہ جو ہے وہ ایران میں اپنی فوج کو اتارتا ہے تو اس کے بعد پھر تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ امریکہ نے ویتنام میں فوج اتاری اور وہاں سے اس کو رسوا ہو کر نکلنا پڑا، اور امریکہ نے افغانستان میں فوج اتاری، وہاں سے بھی اس کو رسوا ہو کر نکلنا پڑا۔ تو یہاں پر اگر امریکہ جو ہے اگر ایران میں بھی اپنی فوج کو اتارتا ہے اور وہاں پر کوشش کرتا ہے کہ کردوں کے ذریعے اور جو ایرانی بلوچستان میں جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کرے، تو ایسی صورت میں جنگ جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں ہمیں ایک اور بھی جو نکتہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں وہ جس گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اس گریٹر بلوچستان میں صرف پاکستانی بلوچستان کے علاقے شامل نہیں ہیں، اس میں ایرانی بلوچستان کے علاقے بھی شامل ہیں، اور اس میں افغانستان کے بھی کچھ بلوچ علاقے وہ شامل کرتے ہیں۔ ان کے جو میپس ہیں تو ان میپس میں آپ کو پاکستان، ایران اور افغانستان کے جو بلوچ علاقے ہیں وہ شامل نظر آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو ایران کی حکومت ہے وہ بھی بلوچ علیحدگی پسندوں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے،
پاکستان کی حکومت بھی بلوچ علیحدگی پسندوں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ تو اس معاملے پہ پاکستان اور ایران کی جو حکومت ہے وہ ایک پیج پہ ہے، جبکہ اسرائیل جس نے ایران پر حملہ کیا ہے وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بلوچ علیحدگی پسندوں کا ایک گروپ جو ہے وہ بھی کھلم کھلا وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو کیونکہ ایران کے خلاف ہماری لڑائی چل رہی ہے، ہم ایران سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل ایران کا دشمن ہے، تو لہٰذا ہماری تو اسرائیل کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو یہ وہ گروپ ہے جو ایک سیکولر گروپ ہے، لبرل گروپ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان کے خلاف پاکستان اور ایران ایک پیج پہ ہیں، لیکن پاکستان اور اسرائیل ایک پیج پہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طرف تو بھارت کا اتحادی ہے اور دوسری طرف وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کا بھی اتحادی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ انالیسس کرتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں پاکستان کا دوست ہوں، وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کے دشمن اسرائیل کے ساتھ مل کے اس نے ایران پر حملہ بھی کیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا امتحان ہے۔ پاکستان کو امریکہ کو یہ باور کرانا ہوگا کہ کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل آپ کا اتحادی ہے، آپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا ہے، لیکن پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے جو علیحدگی پسند ہیں، جن کو کہ یونائٹڈ نیشنز بھی انٹرنیشنل لیول پر ٹیررسٹ ڈکلیئر کر چکی ہے، تو پاکستان اپنے جو دہشت گرد ہیں جو علیحدگی پسند ہیں ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کیسے جنگ کرے؟ تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملے جاری رہیں گے تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو کہ پاکستان کا بہت قریبی اتحادی ہے، پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا ایک دفاعی تعاون کا ایک معاہدہ بھی موجود ہے، اور اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پابند ہے کہ وہ سعودی عرب کی حمایت کرے۔ تو اس صورتحال میں جو ایک بیسٹ جو سلوشن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، لیکن جنگ ختم کون کروائے؟ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان اور دیگر ممالک مل کر چین سے بات کریں، اور چین جو ہے وہ بھی کوئی اس میں رول پلے کرے، اور چین اور روس اگر مل کر کوئی رول پلے کرتے ہیں تو یہ جنگ جلد از جلد بند ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ جلدی بند نہیں ہوتی، یہ لمبی ہوتی جائے گی تو کمپلیکیشنز بڑھیں گی، اس میں نہ کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا، بلکہ پوری دنیا میں انسٹیبلٹی آئے گی، اکنامک انسٹیبلٹی بھی آئے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آئے گی، اور اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں، اور ایک جس طرح کی انہوں نے وینزویلا میں رجیم چینج کی، ویسی رجیم چینج تو وہ فوری طور پہ ایران میں نہیں کر سکے، تو ان کو کچھ سیٹلمنٹ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اب رپروچما تو ہو نہیں سکتا، ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کی صلح تو ہو نہیں سکتی، مفاہمت بھی نہیں ہو سکتی، تو کوئی ایک ایسی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے کہ ایران کے بھی حملے بند ہو جائیں اور اسرائیل اور امریکہ کے حملے بھی بند ہو جائیں، کیونکہ اگر جنگ لمبی ہوگی، میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، اس میں فائدہ ایران کا ہے، نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا اور امریکہ کے دوستوں کا ہے، جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اس وقت واحد راستہ یہی نظر آ رہا ہے کہ روس اور چین مل کر کسی ایسی ڈپلومیٹک ایفرٹ کا آغاز کریں کہ جس میں گلف کنٹریز اور پاکستان مل کر امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیز فائر کریں، اور سیز فائر کے بعد کوئی ایک سیٹلمنٹ کی جائے جس کے نتیجے میں یہ جو جنگ ہے یہ مزید نہ پھیلے، اور جنگ کا جو مزید نہ پھیلنا ہے یہ سب کے فائدے میں ہے، پاکستان کے بھی فائدے میں ہے، امریکہ کے بھی فائدے میں ہے، گلف کنٹریز کے بھی فائدے میں ہے۔ اگر جنگ ختم نہیں ہوتی اور پھیلتی جاتی ہے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ صرف ایران کا۔ ایران کو لمبی جنگیں لڑنے کا تجربہ ہے، اس نے عراق کے خلاف 10 سال تک جنگ لڑی، تو اب وہ یہ بھی ایک لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو چھاپا مار یعنی گوریلا جنگ ہے اس کا بھی آپشن رکھا ہوا ہے، اس کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔
تو آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے اس نے ایران میں اگر اپنی فوج بھیج دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکی فوج کا انجام وہی ہو جو ویتنام میں اور افغانستان میں ہوا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔